अस्सलाम वालेकुम। AD TV यानी अवाम दोस्त टेलीविज़न से मैं सुहेल सैयद आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हमारी अपोजिशन पार्टियों की बेहिसी और हुकूमत की धोखेबाजियों पे। लेकिन इस बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें और ताकि ये चैनल कामयाब हो और मैं आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, मौजू शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ की मुबारकबाद देना चाहता हूं, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि शुएब अख्तर और नोमान नियाज़ के मामले में नोमान नियाज़ साहब ने एक वीडियो बयान में शुएब अख्तर से माफ़ी मांग ली और शुएब अख्तर ने एक सुपर स्टार होने के सबूत देते हुए नोमान नियाज़ साहब को माफ़ कर दिया। तो ये एक अच्छी खबर है, ये एक मुस्बत खबर है। तो सबसे पहले ये खबर और उसके बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ कि आज से कोई 2 या 3 दिन पहले इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से ख़िताब किया और उस ख़िताब में उन्होंने फरमाया कि 120 अरब का पैकेज पाकिस्तान में ज़रूरतमंदों के लिए, राशन का पैकेज 120 अरब रुपए का 6 महीने के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद खान साहब ने ये तो नहीं बताया कि ये पैकेज कैसे दिया जाएगा, कैसे मालूम किया जाएगा कि ज़रूरतमंद कौन है और इस पैकेज का एलिजिबल कौन है और नॉन एलिजिबल कौन है। लेकिन उसके बाद उनके वज़रा वग़ैरह ने बताया कि जी कुछ ख़बरें आईं, कुछ वज़रा ने बताया कि उन लोगों को पैकेज दिया जाएगा जिनकी तनख्वाह 31,000 रुपये से कम है। एक ख़बर ये भी आई कि पैकेज उन लोगों को दिया जाएगा कि जो ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम से इमदाद ले रहे हैं। तो अगर इमदाद लेने वालों की बात की जाए तो वो तो सिर्फ 8-10 लाख का अफराद हैं, उनको पैकेज देना समझ से बाहर है। और अगर 31,000 रुपये तनख्वाह वाली खबर से दुरुस्त है कि जिन लोगों की 31,000 से कम तनख्वाह है उनको ये सब्सिडी दी जाएगी। तो कैलकुलेट करें, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में तो 80-85% अफराद की तनख्वाह 30,000 रुपये से कम होगी। और अगर इस बात को हम बहुत कम भी कर लें और ये कैलकुलेट कर लें कि 50,000 से भी कम होगी ये तनख्वाह, तो 30,000 से कम अफराद की तनख्वाह 50% से भी कम होगी। तो कैलकुलेशन करें अगर तो मालूम होता है कि 13 करोड़ की आबादी को ये सब्सिडी दी जाएगी 120 अरब रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि एक शख्स को या एक ख़ानदान को जो सब्सिडी दी जाएगी पर मंथ वो 150 रुपये और पर डे 5 रुपये होगी। तो ये मजाक करने की हुकूमत को क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों ज़रूरत पड़ी, ये तो इमरान खान साहब जानते होंगे या हुकूमत जानती होगी। लेकिन बहरहाल ये सब्सिडी दी गई है और इस पर खूब फ़ख्र से बयान किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी सब्सिडी है जो राशन पे दी जा रही है। एनीवे, जब ये सब्सिडी आएगी और जब ये सब्सिडी लोगों तक पहुंचेगी इस पर उस वक्त बात करेंगे। फ़िलहाल जो मैं बात करना चाहता हूं वो पेट्रोलियम प्राइसेस पे है। इमरान खान साहब ने इस खिताब करने से पहले 1 नवंबर को ओगरा की जानिब से भेजी गई समरी मुस्तरद कर दी और ये कह के मुस्तरद की जिसमें इनके तमाम वज़रा साहबा ने टीवी पे आके खूब फ़ख्रिया बयान दिया कि हमें अवाम की मुश्किलात का एहसास है, इसलिए हम ने ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये समरी मुस्तरद कर दी जिसमें ओगरा ने दरख्वास्त की थी कि पर लीटर पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपये का इजाफ़ा कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने जिस दिन कौम से ख़िताब किया उस दिन उन्होंने इशारा दिया कि हमें मजबूरी है
کہ ہم پیٹرول پرائسز کو بڑھانا پڑے گا، تو عام طور پہ تاثر یہ تھا کہ 15 تاریخ کو، کیونکہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرولیم پرائسز کو دوبارہ چیک کیا جاتا ہے اور دوبارہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے 15 تاریخ کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی۔ لیکن اپنے خطاب کے دوسرے ہی دن یعنی 7 یا 8 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب نے رات کے 2 بجے اچانک ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ پیٹرولیم پرائسز میں 8 روپے 14 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو 6 روپے اضافے کو عوام کے اوپر بوجھ سمجھ رہے تھے، صرف 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد انہوں نے 8 روپے کا اضافہ کر دیا۔ ایسا کون سا بوجھ عوام کے اوپر سے ختم ہو گیا ہے، یا حکومت کے اوپر سے کون سا بوجھ ختم ہو گیا تھا جو یہ اضافہ کیا گیا ہے؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ 1 تاریخ کو جب اوگرا نے یہ سمری بھیجی تھی وزارت عظمیٰ کے آفس میں یا وزیر اعظم صاحب کو، اس دن تحریک لبیک سڑکوں پہ تھی اور احتجاج کر رہی تھی، اور حکومت کو خوف یہ تھا کہ اگر اس صورتحال میں پیٹرولیم پرائسز بڑھائی گئیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں، تو عوام جو پہلے ہی سڑکوں پہ موجود ہے وہ مزید مشتعل ہوگی اور ان کو ایک مزید موقع مل جائے گا حکومت کے خلاف احتجاج کا۔ چنانچہ حکومت نے بہت فخریہ انداز میں وہ 6 روپے والی سمری مسترد کر دی۔ 5 تاریخ کو حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان، کالعدم تحریک لبیک کے درمیان معاہدہ ہوا، اور ان لوگوں نے دھرنا ختم کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ چنانچہ اگلے ہی دن حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں 8 روپے 14 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا۔ ہمارے مشیران صاحب، وزیر اعظم کے مشیران صاحب نے ایک دفعہ پھر ٹی وی پہ آ کے یہ راغب الاپنا شروع کر دیا کہ ہم نے پیٹرولیم پرائسز تو بڑھائی ہیں، لیکن اپنے ٹیکسز اور اپنے پیٹرولیم لیویز میں کوئی اضافہ نہیں کیا، ورنہ تو یہ اضافہ 8 روپے سے بھی بہت زیادہ آ جاتا۔ میرے سامنے یہ نوٹیفیکیشن پڑا ہے جو وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوا ہے۔ یوٹیوب کے پالیسیز کی وجہ سے وہ نوٹیفیکیشن میں اسکرین پہ نہیں دکھا سکتا، ورنہ میں دکھا دیتا۔ یوٹیوب پہ موجود ہے اور گوگل پہ بھی موجود ہے، آپ لوگ چاہیں تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرولیم لیوی میں 4 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور سیل ٹیکس میں جو 7% تھا اس کو 14% کر دیا گیا۔ اس طرح بڑھا کے یہ 8 روپے 14 پیسے کی کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں۔ تو یہ اصل چیز ہے جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا تھا کہ حکومت جو دھوکے بازی کر رہی ہے، میں اس کو مینشن کرنا چاہتا تھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی جھوٹ بول رہے ہیں خان صاحب اور خان صاحب کی کابینہ کہ ہم پیٹرولیم لیوی میں بھی اضافہ نہیں کر رہے، سیلز ٹیکس میں بھی اضافہ نہیں کر رہے۔ یہ دونوں چیزوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور پیٹرول رات کے 2 بجے اچانک قیمتیں بڑھا کے اپنے ایک مخصوص مشیر صاحب کو اربوں کھربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ مخصوص مشیر صاحب کون ہیں یہ سب جانتے ہیں، جن کا پی ایس او میں شیئرز ہیں، جو پی ایس او میں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں موجود ہیں، وہ کچھ ڈھکے چھپے نہیں ہیں جو میں ان کا نام یہاں پہ لوں۔ لیکن اس طرح اچانک 2 بجے رات کو شپکون مار کے ان کو جو کھربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ہے، اس پہ عوام کو جاننا بھی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ جو حکومت مستقل چوری اور ایمانداری کے راگ الاپ رہی ہے، ان کے چوری کا کیا عالم ہے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں، اپنے اپوزیشن کی طرف۔ ہماری اپوزیشن، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک بہت جمہوریت پسند شخص سمجھتا ہوں، اور میں جمہوریت پہ ایمان رکھنے والا شخص ہوں، اس لیے مجھے بہت دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے کہ ہماری اپوزیشن جو
پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس ڈکیتی پہ جو رات کو 2 بجے اچانک ماری گئی اور عوام کے اوپر 8 روپے 14 پیسے کا اضافہ کیا گیا پیٹرول کی پرائسز میں، اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ کل پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، پارٹی ان کی موجود تھی، خواجہ آصف صاحب نے تقریر کیا، اس کے بعد بائیک آؤٹ کر کے وہ پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے۔ پارلیمنٹ سے باہر جانے کے بعد ہماری حکومت کا پارلیمنٹ میں دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ حکومت کورم بھی پورا نہیں کر پائی اور کورم ٹوٹ گیا پارلیمنٹ کا، اور پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی ہو گیا۔ شاید خواجہ آصف صاحب اسی لیے باہر گئے تھے کہ مزید وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جیسے شہباز شریف صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ موجود ہی نہیں تھے اتنے اہم موقع پہ، اور خواجہ آصف صاحب اپنی پارٹی کو لے کے اپوزیشن کو لے کے بائیک آؤٹ کر کے باہر چلے گئے، چنانچہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہی ملتوی ہو گیا۔ اگر پارلیمنٹ میں آپ لوگوں نے بات ہی نہیں کرنی ہے، اگر آپ نے پارلیمنٹ میں یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے کہ حکومت کی کسی بھی ناانصافی پہ، کسی بھی برائی پہ، کسی بھی زیادتی پہ، ظلم پہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ نے بائیک آؤٹ کر کے باہر چلے جانا ہے، تو بھائی آپ لوگ استعفیٰ دے کے باہر چلے جاؤ۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، ان سے تمام مراعات بھی لے رہے ہیں اور اس پہ کسی بھی قسم کی آواز اٹھانے پہ تیار نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اجلاس تک میں، اس اجلاس تک میں شریک نہیں ہو رہے جو اس زیادتی کے بعد، اس ظلم کے بعد بلایا گیا تھا۔ اب مزید اگر آپ دیکھیں، عوام سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو حکومت عوام کے سڑکوں پہ آنے سے کس قدر خوفزدہ ہے کہ جب لبیک پاکستان سڑکوں پہ تھی، تحریک لبیک پاکستان سڑکوں پہ تھی، تو حکومت نے 6 روپے پرائز بڑھانے کی جرت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی تحریک لبیک پاکستان سڑکوں سے ہٹ کے اور واپس اپنے گھروں پہ گئی، حکومت نے پیٹرول کی پرائسز میں 8 روپے 14 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ یہ فرق ہوتا ہے عوام کے دباؤ کا، عوام کے پریشر کا، جو عوامی احتجاج کی وجہ سے حکومت کو روکتا ہے اس طرح کے ظلم کرنے سے۔ لیکن جب اپوزیشن ہماری اور ہمارے حکومتی پارٹیاں دونوں عوام کے مسائل کو سوچنے کو لیے بھی تیار نہیں ہیں، دونوں عوام کے مسائل پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، تو پھر حکومت کو منمانی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ایسے ہی منمانی ہوتی ہے جیسی حکومت نے اس وقت کی ہے۔ اس منمانی کا نتیجہ اگر آپ دیکھیں تو ایک رات میں، صرف ایک رات میں چینی جو 128 روپے کلو مل رہی تھی وہ بڑھ کے 166 روپے کلو ہو گئی ہے، گھی 54 روپے پر کے جی بڑھ گیا ہے، باقی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ آج میں سبزی لے کے آیا ہوں، ٹماٹر 240 روپے کلو مل رہا ہے ہمیں۔ اس صورتحال میں اپوزیشن صرف ٹویٹر پہ ایک آدھ میسج کر کے اور سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور ہماری بڑی اپوزیشن پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے قائدین جو ٹویٹر پہ ہر وقت ایکٹیو ہوتی ہیں، محترمہ مریم بی بی، ان کا بھی ٹویٹر اس ظلم پہ خاموش ہے اور وہ بھی کچھ نہیں بول رہی۔ تو میں عوام سے اپیل کروں گا کہ عوام ضرور دیکھیں کہ آپ کے فیور میں، آپ کی لیے بات کرنے والی اپوزیشن بھی نہیں ہے اور حکومت بھی نہیں ہے، ان دونوں نے عوام کو شدت سے مایوس کیا ہے۔ تو میں تو بہت سخت مایوس ہوں، اور میری سمجھ میں نہیں آتا، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں، توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں یا کسی بھی قسم کے جلاؤ گھراؤ شروع کر دیں، بالکل بھی نہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں، لیکن عوام کو اس پہ احتجاج ضرور ریکارڈ کرانا چاہیے۔ اس پہ میں ریکارڈ احتجاج کرا رہا ہوں، عوام کی طرف سے میں عوامی احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان حکومت لے کے آئی ہے،
اس کو روکنے کے لیے عوام ضرور احتجاج کریں، چاہے اپنے بازو پہ کالی پٹی باندھ کے احتجاج کریں، چاہے سڑک کے کنارے ایک شخص پوسٹر لے کے کھڑے ہو کے احتجاج کریں، لیکن ضرور احتجاج کیا جائے تاکہ وفاقی حکومت کو، عمران خان صاحب کو اور دیگر تمام متعلقہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ وہ عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ احساس جب تک عوام ان کو نہیں دلائے گی، ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ 8 تاریخ کو یہ پیٹرول پرائسز بڑھائے گئے، 15 تاریخ کو دوبارہ بڑھا دیے جائیں گے۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو سوچیں۔ اب ہماری اپوزیشن، ہماری حکومت، پارلیمنٹ ان چیزوں پہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی لائن سیدھی کرنا چاہتے ہیں ان قوتوں سے جو قوتیں ہمارے گردن پہ سوار ہیں، جو قوتیں ہمیں زندہ رہنے کا حق چھیننے کے قریب کر دیا ہے۔ تو برائے مہربانی ان لوگوں سے اپنے جان چھڑائیں۔ یہ حکومتی پارٹیاں، یہ پپیٹس پارٹیاں، یہ کبھی آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گی۔ پاکستان میں اگر کوئی آپ کے لیے کرنے والا ہے یا کرنے والی پارٹی ہے تو اس کی طرف دیکھیں۔ یہ میں آپ سے کوئی کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے کون سی پارٹی ہے۔ میں آج اپنی بات اسی پہ ختم کروں گا اور آپ سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ اس صورتحال کو ضرور دیکھیں۔ حکومت اور اپوزیشن کی بڑی پارٹی سب ایک ہی طرح سے عوام کا خون چوسنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو ضرور سوچیں۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کامنٹ کیا کریں۔ میں اگر کہیں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے ضرور بتایا کریں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ تھینک یو ویری